अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस परसी। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो है वो अमल दरामद शुरू कर दिया है। PTI से वाबस्ता 39 जो MNAs हैं उनका नोटिफिकेशन जो है वो वेबसाइट पर जारी भी कर दिया है। इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI का 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड जो है वो कलअदम करार दे दिया और उसके साथ साथ जो है वो बानी PTI की वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया है। इस पर भी बात करेंगे। मज़ीद बात करें तो बानी PTI ने जो है वो चीफ जस्टिस काजी फजीसा के खिलाफ जजिस कमेटी से जो है वो रजू भी कर लिया। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे कि एक जानिब जो है वो सूबे भर में जराइम की रोकथाम के हवाले से इत्तलात हैं, दूसरी जानिब जो है वो कहा यह जा रहा है कि पंजाब में जराइम की शरह में मजीद इजाफा हुआ है। एक जानिब जो है वो पंजाब हुकूमत या फिर पंजाब पुलिस जो है वो इस चीज़ की दावेदार है कि जराइम की शरह में 30% जो है वो कमी वाक़या हुई है। इसमें कितनी सदाकत है, इस पर भी बात करेंगे। ये तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदरिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब, सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो काम शुरू कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या कहेंगे? देखिए जी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए आज एक बड़ा ही अच्छा दिन है। सही, क्योंकि आज उनके लिए सारी खबरें ही अच्छी हैं, सारी खबरें अच्छी हैं। तो आज वो बहुत खुश हैं, PTI वाले सपोर्टर भी, और आज मुझे आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा स्माइल नजर आ रही है। तो बहरहाल हम उनकी खुशी खराब नहीं करना चाहते। और जो सूरत हाल है, आप ये समझ लें कि आज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए और हुकूमत के लिए ऐसे लगता है कि 40% जंग वो हार गए हैं। सही। और बाकी रह गई 60%। और जो बयानिया जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, मुझे तो आज लग रहा है कि 9 मई का जो बयानिया था वो भी काफ़ी डैमेज हुआ है। वो जो इस्टेब्लिशमेंट का 9 मई का बयानिया था, जिस पार्टी को इंतशारी पार्टी कहा गया या जो कुछ भी कहा गया, आज उसके बहुत बड़ी तादाद में ये मेंबरान हैं, नेशनल असम्बली के हों या सूबाई असम्बली के हों। इलेक्शन कमीशन ने उस हवाले से बाकायदा एक वर्किंग शुरू कर दी है, नहीं वर्किंग शुरू कर दी, बाकायदा एक जारी कर दिया उनके नामों का, उनको पार्टी के तौर पे तस्लीम कर लिया उसको कि जी PTI के ये लोग हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़रूर है। उन्होंने 7 कोर्ट से रजू भी कर लिया कि ये बताया जाए कि ठीक है, लेकिन जहाँ तक PTI का ताल्लुक है तो इसकी मरकज़ी जो फॉर्मेशन है वो मौजूद ही नहीं, तो इसको कैसे आगे किया जाए। क्योंकि जो बैरिस्टर जो हैं उनके इस वक्त गोहर, उनको जो चेयरमैन कहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि रिकॉर्ड के अंदर वो चेयरमैन भी नहीं है। तो अब ये कहाँ, हम इनको मज़ीद कहाँ एडजस्ट करें, और उन्होंने उसके हवाले से कोर्ट से रजू कर लिया। बहरहाल एक तो ये अच्छी खबर है। और दूसरी खबर है कि जो आपने खुद बताया कि जिस्मानी रिमांड जो है चेयरमैन PTI का वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, इनकी ज़रूरत नहीं है। और ये अहम केसेस हैं जिनके अंदर से उनका जिस्मानी रिमांड जो है वो नहीं दिया गया। खैर, जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया, लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखें कि अभी केसेस तो मौजूद हैं और उस केसेस के अंदर उनकी ज़मानतें नहीं हुई। लेकिन रिमांड के अंदर होता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ सकती है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, उससे PTI के जो चेयरमैन है वो बच गए हैं। तो अच्छी खबरें हैं। और दूसरा ये है कि खान साहब जो है, तीसरी खबर ये जो आपने खुद जिक्र किया वो ये है कि जस्टिस फाइज ईसा वाली सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने उनके खिलाफ बाकायदा दरख्वास्त दे दी है कि जनाब मेरे केसेस जो हैं ये ना सुने। तो अब अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो PTI की जो फुटिंग है थोड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। ऐसे सब जमात पर पाबंदी वाली जो एक खबर थी उसकी भी हवा निकल गई है? नहीं, उसकी हवा भी नहीं निकली, वो तो चल रहा है सिलसिला। लेकिन उसके साथ जो पैरेलल काम शुरू हो गया, उससे PTI को खासी तकवीयत मिल चुकी है। और उनकी लीडरशिप तो अब तो यहाँ तक का आपको पता है, कल उन्होंने बयान भी दिया, उनकी जो इस वक्त मौजूदा लीडरशिप है कि जनाब शायद गालबन नवंबर-दिसंबर तक वो कहते हैं जी हम हुकूमत बदल लेंगे। लेकिन वो इस बुनियाद पर कह रहे हैं कि चूँकि जब ये MNAs आ जाएंगे नेशनल असम्बली के अंदर, उनकी जो मज़ीद जो सीटें हैं, तो फिर वो इस पोजीशन में आ जाएंगे, कोई 107 का नंबर अचीव कर लेंगे, तो फिर वो जो है मोशन जो है नो कॉन्फिडेंस की वो लाने में कामयाब हो जाएंगे। बहरहाल ये देखना ये है कि इस वक्त ये सारी चीज़ों के अंदर जो सबसे ज़्यादा मुझे नुकसान होता नज़र आ रहा है वो है इस्टेब्लिशमेंट का, कि वो 9 मई का जो बयानिया उन्होंने इस्टेब्लिश किया है और वो इसके ऊपर बुलंदो बांग तरीके से कह रहे हैं कि जनाब इसमें ये इंतशारी पार्टी या PTI का मुकम्मल वही 9 मई का बयानिया जो कि एक एस्टेब्लिशमेंट ने तो उसे उठाया। अभी जो गवर्नमेंट है
وہ بھی اسی کو آگے لے کے چل رہی تھی. ابھی 2 روز قبل کی بات ہے, وہ مسلسل اسی چیز کو دہرا رہی تھی, وہی الفاظ, وہی چیزیں ساری. اب یہ جو فیصلہ بھی جو ورکنگ شروع کر دی ہے, بلکہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا الیکشن کمیشن کی جانب سے, تو اس میں اب نقصان زیادہ کس کو اٹھانا پڑا ہے, اسی وقت کی گورنمنٹ کو موجودہ؟ دیکھیں ابھی میں یہ کہوں گا کہ ابھی ساری چیزیں ان پر عمل درآمد تو نہیں ہوا نا, ابھی تو پروسیس شروع ہو گیا ہے. اس میں یہ ہے کہ ابھی رجوع کر لیا ہے انہوں نے, سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے باقاعدہ طور پر. اب اطلاعات یہ ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رجوع کر لیا ہے کہ مزید انہیں اس کے حوالے سے ایلیبوریٹ کر دیا جائے, مزید ان کو گائیڈنس دے دی جائے کہ اب ان کو کس طرح کیا جائے, مزید ان کی جو آگے جو پروسیس ہے اس کو مکمل کیسے کیا جائے. تو وہ تو ٹھیک ہے, پروسیس مکمل کر لیا جائے, وہ ساری چیزیں ہیں, لیکن اس کا میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا دوسرا پہلو ہمیں دیکھنا ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی جنگ مزید آگے بڑھے گی. اور کیونکہ آج سب سے زیادہ نقصان جب یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا, ایک پارٹی کو چند دن پہلے ISPR کی طرف سے میجر جنرل صاحب جو ہیڈ ہیں ان کے شریف صاحب, انہوں نے اوپنلی کہا, بتایا بھی کہ جناب یہ انتشاری پارٹی ہے اور انہوں نے ملک کے ساتھ جو کچھ کیا, فوج پر حملے, وہ ساری باتیں کی. وہی پھر شہباز شریف صاحب کے بیانات ہے, پھر گورنمنٹ کے زعماء اور منسٹرز کے بیانات آئے اس کو اتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے یا اس کو کاربوریٹ کرنے کے لیے یا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. وہ سارے اب کہیں ہوا میں معلق ہوتے نظر آ رہے ہیں. اگر یہ پروسیس آگے کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ تمام جو بیانیہ تھا, وہ سٹیٹمنٹس تھی, وہ ایک خاص قسم کا ایک لائن آف ایکشن تھی, وہ بری طرح ڈیمیج ہو رہی ہے. لیکن اب دیکھنا اس میں یہ ہے کہ 2 ماہ کی چھٹیاں, گرمیوں کی جو چھٹیاں ہیں, اگر اس میں کورٹ بند ہو جاتی ہے, وہ چلے جاتے ہیں, تو آگے کیونکہ 15 دن کا ٹائم تھا کہ وہ ان کو اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے, اس میں 1-2 روز باقی ہیں وہ, لیکن ہو گیا نا اس سے پہلے, وہ نوٹیفیکیشن تو جاری ہو گیا. اب تو ہے اگلا پروسیس کہ ان سے حلف لینا ہے. صحیح. اور اگر گورنمنٹ ان سے ہیلپ نہیں لیتی تو ایک اب بڑا جو مسئلہ یہ ہے وہ ہے اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے اور باقی اسمبلیوں کے لیے, جہاں پر صاحب اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کرتی, ہیلپ نہیں لیتی, تو کوڈ آف کنڈمٹ جو ہے وہ تو پھر گورنمنٹ کے اوپر بھی لگ سکتی ہے نا. کنٹیمپٹ آف کورٹ تو لگ سکتی ہے, لیکن اب سوال یہاں یہ ہے کہ اگر یہ پروسیس چلا کنٹیمپٹ آف کورٹ کا چھٹیوں کے دوران, تو 2 ماہ تو معلق ہے نا, ہینگنگ ان بیلنس ہے سارا کچھ. سپریم کورٹ نہیں ہوگی اور اگر گورنمنٹ نہیں لیتی, آگے سے ہیلپ نہیں لیتی, یعنی ان کا نیشنل اسمبلی میں ہیلپ نہیں ہوتا, کورٹ کی چھٹیاں ہیں, تو کورٹ کنٹیمپٹ آف کورٹ والی تو پروسیس کہیں رک جائے گا, وہ تو 2 ماہ کے بعد ہی جا کے ہوگا. تو اتنی دیر یہ کہنا کہ جی PTI والے جائیں گے, ہیلپ لے لیں گے اور سارا کچھ چلتا رہے گا, ایسا نہیں ہے, ایسا بھی نہیں ہوگا. آگے بہت بڑی ہرڈل جو ہے کورٹ کی چھٹیاں ہیں, ٹھیک ہے, صحیح. اسے اگر تو یہ بالکل عدالتیں رات کو کھل بھی جاتی ہوتی ہیں, وہ چھٹیوں میں کام بھی کر سکتے ہیں. نہیں, چھٹیوں میں یہ اس لیول پہ نہیں ہوگا, ہاں, لیکن اگر سچویشن اس طرح کی بن جاتی ہے, جوڈیشل ایکٹیویزم کی گئی, میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا ہوگا, اگر جوڈیشل ایکٹیویزم کی گئی اس ملک کے اندر تو ڈیفینیٹلی وہ ہو سکتا ہے. کیونکہ آج جو PTI کی عظمہ بخاری صاحب ہیں, پاکستان مسلم نواز کی, انہوں نے آج یہ بیان دیا کہ یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ گورنمنٹ جو کچھ مرضی کر لے, لیکن اس پیارے کو سپورٹ کرنے کے لیے عدلیہ کے اوپر انہوں نے تنقید کی, اور انہوں نے کہا کہ جناب 15 منٹ کے اندر ان کی اپلیکیشن جاتی ہے, 15 منٹ میں اس میں نمبر لگ جاتا ہے اور بتا دیا جاتا ہے کہ ہم سن لیں گے, باقی تو کئی ماہ لٹکے رہتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ یہ ہے کہ ان کی اپلیکیشن جاتے ہی فوراً ایکسیپٹ ہوتی ہے اور سارا کچھ ہو جاتا ہے. یعنی ان کا خیال ہے کہ یہ اب لاڈلے ہیں اس وقت, عدلیہ کے لاڈے جو ہیں, سسٹم کا لاڈلا, ہاں, سسٹم کا لاڈا نہیں, عدلیہ کے لاڈلے اس وقت. اس طرح بھی ہوتا ہے, کچھ سسٹم کے لاڈلے ہوتے ہیں, اداروں کے لاڈلے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ کے اقتدار کے اندر کوئی پرائم منسٹر, کوئی MPA, کوئی MNA, اس وقت جو سسٹم بنا ہوا ہے وہ اس سسٹم کی منظوری کے بغیر, اس کی نوٹ کے بغیر, اس کے گرین سگنل کے بغیر بن ہی نہیں سکتا. صحیح, ٹھیک ہے نا. اور اس سسٹم کو آپ سمجھ لیں, سسٹم میں پولیٹیکل پارٹیوں کی لیڈرشپ بھی ہے, اس میں عدلیہ بھی ہے, اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے. ملک کے اندر جو آپ کا اقتدار ملتا ہے نا, وہ پاور پالیٹکس ہے ساری. صحیح, ٹھیک ہے. اس میں ایک برائے نام آپ کا یہ جو آپ کا الیکشن پروسیس ہوتا ہے وہ ایک برائے نام رہ گیا ہے, لیکن اصل ملک کے اندر اب پاور پالیٹکس ہے. اس میں آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کچھ کارنرز ہیں پاور کے بڑے, ٹھیک ہے نا. اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, اس میں پاکستان کی پولیٹیکل جماعتیں ہیں, اس میں پاکستان کی عدلیہ نے بھی اپنا رول جو ہے نا پہلے سے زیادہ اڈاپٹ کر لیا. اب پارلیمنٹ والے یہی تو ان کا ایک ٹسل چل رہی ہے کہ جی عدلیہ کا جو رول بنتا ہے, پارلیمنٹ کا جو رول ملتا ہے وہ بعض اوقات عدلیہ اڈاپٹ کر لیتی ہے. صحیح. تو خیر یہ ڈسکشن تو ہوتی رہے گی, یہ ایک اکیڈیمک سی ایک ڈسکشن ہے. سمجھتے ہیں کہ جب ادارے اپنی ڈومین سے ہٹ کے کام کرتے ہیں تو تب مسائل زیادہ سنگین ہو جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی جب اوور لیپنگ کریں گے چیزوں میں, اور یہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں نا. ماشاءاللہ ایسے تو نہیں بار بار لگتا
اور جب مارشل لا لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ادارے اپنی اپنی ڈومین سے باہر آتے ہیں، تو پھر ہوتا ہے نا. اسی طرح باقی جو گورنمنٹس ٹوٹتی ہیں اور جو اس وقت صورتحال ہوتی ہے، پھر ان میں کورٹ میں ڈیسیژن آتے ہیں، جیسے بھٹو صاحب کا ڈیسیژن آیا، جیسے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ گئی، تو پھر یہ سارے اس کا مطلب ہے ادارے جب اوور لیپنگ کرتے ہیں ایک دوسرے کے جو اس کے اختیارات ہیں، تو پھر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بیانیہ جو ہے 9 مئی کا جو آج بری طرح ڈیمیج ہوا ہے، میں اسے کہوں گا کہ 9 مئی کا بیانیہ آج کے دن ڈیمیج ہوا صحیح معنوں میں، کہ اتنی ریزسٹنس کے بعد ان کے دوسری دفعہ ایک پراپر پریس کانفرنس کے بعد گورنمنٹ ایک طویل پریس کانفرنس سارا کچھ کرنے کے باوجود کچھ نہیں ہوا. عدلیہ نے یہ بتایا ہے کہ وہ با اختیار ہیں، خود مختار ہیں، قانون اور آئین سے بالاتر کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے دیا گیا ہے، اور اب سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ پریشر نہیں لے رہی آئین اور قانون کی تشریح جو عدلیہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس میں جب فیصلے آتے ہیں، یہاں ہم نے یہ دیکھا کہ عدلیہ کے فیصلے بھی جو ہیں اس میں غلط فیصلے بھی آتے رہے، وہ بعد میں ٹھیک بھی ہوتے رہے، وہ تاریخ کا حصہ بھی بنتے رہے. میں نے کہا نا بھٹو صاحب کا فیصلہ صحیح، اور بہت سارے اور فیصلے ایسے ہیں، کوئی ایک تو نہیں ہے، بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو غلط بھی آئے ہیں. تو مادر پدر کوئی بھی آزاد نہیں ہوتا، آپ نے جو کانسٹیٹیوشن ہے اسی کے انڈر کام کرنا ہوتا ہے، اور پھر آپ کی آزادی اصل حقیقت آپ کا رول ہے حق اور انصاف کے ساتھ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، جسٹس کرنا ہے. اس میں نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے. صحیح. عدلیہ کا رول ہے اس نے جسٹس کرنا ہے، مقننہ کا رول ہے. جو پریشر ابھی بلڈ کیا جا رہا تھا عدالتوں کے اوپر، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پریشر نہیں تھا جو گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا؟ 2-4 روز مسلسل جو ہے وہ سٹنگ ججز کے حوالے سے بات ہوتی ہے، یہ پریشر نہیں تھا. نہیں، پریشر نہیں تھا بیسیکلی. اب جو اس وقت ریسنٹ ٹائم میں ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو پریس کانفرنس کی گئی وہ بھی پریشر نہیں تھا، اور جو گورنمنٹ کی جانب سے الفاظ جو کچناؤ کیا گیا وہ بھی پریشر نہیں تھا، تو عدالتوں نے پریشر لیا بھی نہیں؟ اسے پریشر نہیں کہتے، پریشر اس طرح نہیں ہوتے، یہ تو اپنا پوائنٹ آف ویو انہوں نے دیا ہے، ٹھیک ہے. صحیح. انہیں جو چیز غلط لگی، میں نے آپ کو بتایا متاثرہ پارٹی ہے، اور اس نے اس فیصلے کے اوپر، اس رویے کے اوپر اپنے پوائنٹ آف ویو دیا. مطلب بھٹو صاحب کا فیصلہ ہو چکا تھا، پھانسی ہو چکی تھی، تو اب اس میں اسی طرح پولیٹیکل جماعتیں اور بعد میں آنے والے لوگ اس کو جوڈیشل مرڈر کہتے رہے، اور یہ اوپن سیکرٹ ہے. جب اسے جوڈیشل مرڈر کہتے رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کوئی عدالتوں پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، بلکہ اپنا پوائنٹ آف ویو لوگ دیتے رہے، ادارے اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے رہے، ٹھیک ہے. اس میں بہت سارے فیصلے ہوئے، اور یہ نہیں کہا گیا کہ جناب اس میں کو پریشر ڈالا گیا، بلکہ ان کے فیصلوں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. جیسے میاں نواز شریف صاحب کی جب گورنمنٹ گئی، 5 ججوں کی والی یا 6 ججوں نے جب ختم کی، تو اب وہ بحالی ہو چکی ہے، اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا، تو اس کے اوپر ایک تنقید کی گئی ایک خاص پیرائی کے اندر جا کے. تو وہ اس کو آپ ججز کو پریشر نہیں، پریشر کیا ہوتا ہے؟ پریشر وہ تھا جیسے ججز کو لیٹر ملے دھمکیاں میں، اچھا جس طرح پریشر وہ ہے کہ جیسے ان کی فیملیز کو دھمکایا گیا، اور یہاں تک کہا گیا کہ کچھ لوگوں کا جو ان کو ٹارچر بھی کیا گیا، کچھ جو خبریں آئیں جو ہمیں ان کے لیٹرز کے بعد وہ ساری سٹوری چلی، اس کو کہتے ہیں پریشر. یا ججز کو بلا کے کہا جائے، یا کچھ لوگ جا کے انہیں کہیں، یہ ہے اس کو پریشر کے ٹیکٹکس کہتے ہیں. لیکن اب آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں، ایک ادارہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے تو اس کا رائٹ ہے، ٹھیک ہے. اور جیسے پی ٹی آئی کے لوگ اپنا ان کے خلاف جب فیصلہ آتا ہے تو وہ دیتے نہیں ہیں، وہ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ پی ٹی آئی والے اب عدالت کو پریشرائز کر رہے ہیں، ہر کوئی عدالت کے فیصلے کو پوائنٹ آف ویو دے رہا ہے. اب ان کا جو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کا جو پوائنٹ آف ویو ہے یا ویو پوائنٹ ہے یا ان کا جو بیانیہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ آج جب الیکشن کمیشن نے جب یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اس کے بعد 9 مئی کا بیانیہ بہت کمزور ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کے حوالے سے میں گورنمنٹ کی بات کروں تو گورنمنٹ کا بیانیہ بھی کمزور ہوا، پی ٹی آئی کا بیانیہ اسٹرانگ ہوا. پی ٹی آئی چونکہ ایک روز بعد جو ہے وہ احتجاج کی کال بھی انہوں نے دی ہوئی ہے، وہ باہر بھی آئیں گے. ابھی چونکہ وہ زیادہ وہ ہو گئے ہیں، ایکٹیو ہو گئے ہیں، یا پھر یہ کہنے کہ وہ زیادہ کانفیڈنٹ نہیں اب دکھائی دیں گے وہ کل، اور پھر وہ یہ بتائیں گے آ کے کہ جی یہ دیکھ لیں. دیکھیں اس سے ان کو ایک نیا خون ملا، ایک نئی سائی آف ریلیف ملی ہے. لیکن اس کے ساتھ دیکھیں نا، گورنمنٹ نے کل پنجاب کے اندر 144 لگا دی ہے، ٹھیک ہے، دفعہ 144. اس کا یہ بڑا صاف مطلب ہے کہ کم از کم پنجاب کے اندر مجھے احتجاج ہوتا نظر نہیں آ رہا. ہاں ہو سکتا ہے کہ یا تو پی ٹی آئی بہت بڑی تعداد میں نکل آئے، ایک نمبر ہیوج نمبر نکل آئے، تو پھر چاہے آپ 144 لگا لیں، پر جو مرضی لگا لیں، جیسے بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھا کہ وہاں نہ پھر 144 رہتی ہے نہ کچھ. لیکن میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ پی ٹی آئی کے لوگ کم از کم پنجاب کے اندر سے اس طرح ایک بڑی تعداد میں باہر نکلیں گے. کل ہوگا خیبر پختونخوا بلوچستان کے اندر وہ کچھ کر لیں گے، خیبر پختونخوا میں کر لیں گے، تھوڑا بہت ہلکا گلا کراچی میں کر لیں گے، یہاں بھی ہوگا.
لیکن مجھے پنجاب کے اندر پکڑ دھکڑ زیادہ نظر آ رہی ہے. اس چیز کا پنجاب جو ہے وہ حکومت کو ادراک تھا کہ لوگ جو ہیں وہ باہر آئیں گے، اور وسیع تعداد میں، چونکہ اس سے قبل اس طرح کے ہتھ کنڈے کیوں استعمال کیے جاتے ہیں کہ معلوم بھی ہے کہ وہ کل احتجاج کے لیے آئیں گے، تو وہ صوبے بھر میں جو ہے وہ دفعہ 144 کا نفاذ ہو جانا، کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے اجتماعات جو ہوں گے وہ ٹارگٹ ہو سکتے ہیں. کوئی ٹیررزم کی کارروائی ہو سکتی ہے، بڑے احتجاج جیسے انفارمیشن، اور یہ کوئی ایسا ڈھکی چھپی بات نہیں. اگر فوج کی جو یونٹس ہیں یا ان کے جو کینٹ کے علاقے ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں بنو کے اندر جو واقعہ اور اس سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں، تو اگر وہاں پر ہو سکتا ہے اور پھر ہم نے کئی جلسوں میں دیکھا یہ واقعات ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال یہ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. اب بہرحال گورنمنٹ نے 144 لگا دی ہے، تو مجھے تو نظر نہیں آ رہا پنجاب کے اندر کچھ ہوتا ہوا. اب عمران خان صاحب کے تھوڑا سا پہلے میں چلوں گا کہ جو ان کی جو صورتحال ہے جس کے اندر ان کی جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ ختم کیا گیا ہے، تو اب اس کی لیگل پوزیشن جو مجھے نظر آتی ہے وہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب پہلے ہی جیل میں ہیں. تو جب عام طور پر جب جوڈیشل ریمانڈ یہ ریمانڈ ختم ہو جاتا ہے تو بندہ جوڈیشل ریمانڈ پہ چلا جاتا ہے، اس کو جیل بھیج دیا جاتا ہے، تو وہ آلریڈی جیل میں ہے. اب اس کی اور پھر آپ کی جو بھی تفتیش ہونی ہوتی ہے پھر وہ وہاں پر ہوگی، یا پھر ٹرائل جو ہے وہاں پہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ آلریڈی وہاں پر ہے. کچھ کیسز میں اگر دیکھا جائے تو کچھ اور بھی کیسز ہیں جس کے اندر ان کی کسی میں گرفتاری ہے، ٹھیک ہے، کسی میں وہ ضمانت پر ہیں، اور کچھ یہ کیسز ہیں. تو اب تو یہ ہے کہ 1 بائی 1 وہاں پہ اب ٹرائل ہوگا سارا کیسز کا، اور ان ٹرائل کے بعد اگر ان کی ضمانت ہوتی ہے تو پھر وہ ایک بہتر پوزیشن میں آ جائیں گے باہر نکلنے کے حوالے سے. تو مجھے لگتا ہے کہ چیزیں اگر آج اسی طرح چلتی رہیں، اسی طرح جیسے آج نظر آتا ہے کہ ان کا فزیکل ریمانڈ نہیں ہونے دیا گیا، تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ خان صاحب کی آزادی کی امید تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے پہلے کی نسبت. ہاں، وہ جو کہا جاتا ہے نا 2-3 سال اندر رہیں گے، لیکن جس سپیڈ سے عدالتیں یہ فیصلے دے رہی ہیں، جیسے پورے 12 کیسز میں ہی انہوں نے مانگا جسمانی ریمانڈ، تو انہوں نے قلعدم قرار دے دیا، اور بالکل انہوں نے قلعدم قرار دے دیا گیا. اس کا مطلب یہ ایکسٹرا آرڈنری طریقے سے یہ فیصلے ہو رہے ہیں. تو اگر اس طرح فیصلے ہوتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ دیکھ لیجئے گا کہ خان صاحب کی وہ جو امید ہے باہر آنے کی وہ بہتر ہو گئی ہے. گورنمنٹ کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا ایسے سب کہ ان کے پاس جو ہے وہ نومی کے حوالے سے بھی اور سارے معاملات میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ جو پروف ہیں، جو ثبوت ہے، وہ مور دین سفیشینٹ ہے. اتنا مواد ہے ہمارے پاس کہ ہم بآسانی اس جماعت کے اوپر جو ہے وہ پابندی عائد کر سکتے ہیں. اتنا مواد ہے ہمارے پاس کہ جو ہے وہ انہیں مزید پابندی سلاسل کے ہو سکتے ہیں. لیکن یہ اگر اس طرح کی وہ معاملات تھے تو نہ تو پابندی عائد کی گئی، اجلاس بھی ہوا، ختم بھی ہو گیا، ذکر بھی نہیں کیا گیا. تو اس کا مطلب کہ صرف یہ عارضی ٹائم پہ ہی تھا، انہوں نے بتانا تھا کہ آپ آئیں، کچھ اناؤنسمنٹ کریں اور بس گھر چلے. دیکھیں ابھی وہ چیز ختم نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا کہ وہ ختم کر دیا گیا، اس کو لیکن اس کا ذکر بھی تو اس طرح نہیں کیا گیا نا. ابھی 2-3 روز میں بھی تو آج نہیں ذکر ہوا، 2-3 دن سے تو وہ ذکر کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس مواد موجود ہے. کل وزیر قانون نے بھی کہا، ابھی تک تو اس کو ہو جانا چاہیے تھا. اس میں نہیں ہوتا. اس طرح کے جو ریلیف مل رہے ہیں یہ کے بعد دیکھ رہے ہیں. دیکھیں ان کا اپنا کام، یہ تو کورٹ کر رہی ہے نا. اب ان کا اپنا ایک جو ہے طریقہ کار، وہ اپنے کب لاتے ہیں یا انہوں نے اپنی اسٹریٹجی دیکھنی ہے. لیکن اس میں آج کورٹ نے نا بہت ڈیٹیل کے اندر چلی گئی ہے کورٹ، جس کے اندر جو سوالات اٹھائے گئے جسمانی ریمانڈ کو جب ریجیکٹ کیا گیا، تو جج صاحب نے جو باتیں کی اس میں سے کچھ چیزیں بڑی خاص ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر درخواست گزار عمران خان نے احتجاج کی کال دی تو یہ جرم کیسے بنے گا. اگر آپ نے کال، انہوں نے کہا نا کہ میں نے ان کو کہا تھا وہاں پہ جائیں، تو انہوں نے کہا جی سے جرم کیسے بنے گا. اچھا، اور پھر یہ ہے کہ درخواست گزار کے خلاف کیا میٹیریل ہے، پروسیکیوٹر جنرل خود پڑھیں گے. اچھا، انتشار کو ثابت کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. جسٹس طارق سلیم شیخ، انہوں نے کہا جی آپ انتشاری پارٹی دیکھیں نا. آج وہ جو پوائنٹ ہے، یہ جو اسٹیبلشمنٹ نے جو پریس کانفرنس کیا، یہ سمجھے وہ بھی ٹارگٹ ہو رہا ہے، ان کے سارا پوائنٹ ہے وہ بھی اس پہ ٹارگٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر عمران خان کے ٹویٹ سے زیادہ دھمکیاں تو آج کل ججوں کو مل رہی ہیں، جسٹس انوار الحق صاحب کا کہنا تھا. پھر عمران خان کے خلاف سیکشن 121 کے تحت بغاوت کی کارروائی ہوگی، پروسیکیوٹر جنرل صاحب نے کہا مجھے 121 سے. اچھا، یہ سیکشن لاہور ہائی کورٹ پہلے ہی قلعدم قرار دے چکی ہے، جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کہتے ہیں. اچھا، پھر یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ آپ کو جسمانی ریمانڈ کیوں چاہیے؟ آپ نے پولی گرافک ٹیسٹ کرانا ہے تو ملزم تو ویسے ہی جوڈیشل کسٹڈی میں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مجسٹریٹ کے پاس تمام اختیارات ہیں کہ یہ ٹیسٹ کرائے. آپ اس سوال کا جواب نہیں دے پا رہے کہ گرفتاری اب کیوں ڈالی گئی. آپ نے جس موقع پر گرفتاری ڈالی وہ ٹائمنگ بہت اہم ہے. جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب. اچھا، پھر پہلا فرض تفتیش کا ہے کہ وہ دیکھے کہ جرم بنتا ہے یا نہیں. پھر جج کا فرض ہے وہ اسکرین پہ لگا کر دیکھے کہ کیا واقعی جرم بنتا ہے یا نہیں. خیر، یہ پوائنٹ ہے. اس میں اگر میں دیکھوں تو انہوں نے باقاعدہ پوسٹ مارٹم کیا ہے ان تمام الزامات کا، یا ان تمام باتوں کا جو کہ ISPR کی طرف سے بھی آیا اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہے، اور یہ پورا کیس ہے.
اور مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح کرنے کے بعد جسمانی ریمانڈ نہیں دیا گیا تو اس کا تو فزیکل ریمانڈ نہیں دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جتنا بھی پوائنٹ آف ویو ہے کیس میں، جتنا بھی پوائنٹ آف ویو ہے اور اس وقت آئی ایس پی آر کی طرف سے جتنا بھی ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اور جو وہ کہنا چاہتے ہیں یا وہ کہہ چکے ہیں، اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا گیا اس کے اندر سے. تو بڑی کمزور وکٹ ہے اس وقت گورنمنٹ کی بھی اس کیس کی جس طرح ہیئرنگ ہو رہی ہے، اور بڑی کمزور وکٹ مجھے نظر آ رہی ہے عدالت کے اندر آئی ایس پی آر کے موقف کے بھی، اگرچہ کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں اس کے اوپر. تو آج جو چیزیں نظر آئیں، جس طرح ان کا فزیکل ریمانڈ نہیں دیا گیا، کیونکہ اتنا سنگین معاملہ ہے کہ اس کے اندر فزیکل ریمانڈ بنتا تھا. اب کورٹ سمجھتی ہے کہ نہیں بنتا تو خیر کورٹ کا اپنا ایک فیصلہ، لیکن اس سے جو میں نے نتیجہ اس میں انفر کیا ہے، آپ اگر اس ساری صورتحال کو دیکھیں تو پھر عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا آمنا سامنا کہہ لیں یا اداروں کا ٹکراؤ کہہ لیں، اس وقت جو ہے وہ جو ملکی صورتحال ہے، جو سچویشن ہے، وہ یہ چیز افورڈ کر سکے گی کہ دو اداروں کا آپس میں ٹکراؤ؟ آپ نے بھی بات کی پابندی کی، تو میں نے اس وقت آپ سے کہا کہ پابندی کے لیے کچھ کیسز کا یہاں فیصلہ، جیسے آپ کی یہاں کی جو کورٹ ہے جو پہلے دیا تھا، ان کی جب بیل ریجیکٹ ہوئی تھی تو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جو فیصلہ دیا تھا، آج ہائی کورٹ نے جو وہ تمام چیزیں تھیں اس کو آلموسٹ ایسے لگتا ہے کہ نل اینڈ وائڈ کر دیا، یا اس کو اتنی اہمیت نہیں دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ اب ہم سے جو پوچھتی ہے کہ بار بار گورنمنٹ وہ کیس کیوں فائل نہیں کر رہی سپریم کورٹ میں، تو یہی وہ بنیادیں تھیں جو وہاں پیش کی جانی تھی کہ جناب اس پہ پابندی پارٹی پہ لگائی جائے. لیکن میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ کورٹ نے اس لیول پہ بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. تو اب گورنمنٹ کو شاید یہ وہ فورسی کر رہے ہیں کہ اگر ہم سپریم کورٹ میں بھی جاتے ہیں تو کورٹ کا اس وقت جو موڈ نظر آ رہا ہے، کورٹ جس طرح یہ چیزیں کر رہی ہے، شاید پابندی کورٹ نہ منظور کرے، کیونکہ اگر یہ کیس ادھر اتنا ویک ہو گیا تو پھر اوپر سپریم کورٹ میں بھی جا کے یہ چیزیں کورٹ کے موڈ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوں. جی بالکل، حالات ہوتے ہیں نا اس کے دوران. آپ یہ دیکھیں نا چیف جسٹس کو بھی اب تیسرا انہوں نے ایک مزید اپنا جو گیم کر رہے ہیں اس وقت کہ پی ٹی آئی کے چیف کہتے ہیں کہ جی میرا جسٹس فائز عیسیٰ کے پاس سامنے کیس ہی نہ لگایا جائے، کوئی بھی میرا کیس نہ لگایا جائے. اب وہ مین کیسز میں تو اب وہ کلپریٹ بھی ہیں، کلپریٹ ہیں یا نہیں، ملزم تو ہیں اس کیس کے اندر. تو بہرحال اسی کیس کو اسی نے آگے اوپر جانا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی میرا کوئی کیس بھی ان کے ساتھ نہ لگایا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ جو بحالی کا فیصلہ ہوا ہے، یہ جو سیٹوں کا ہوا ہے فیصلہ پی ٹی آئی کا اور اس کی بحالی کا، اس میں وہ جو کمپوزیشن 8-5 کی، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ 5 کی بھی کم ہو جائے، کیونکہ اگر فائز عیسیٰ صاحب ہیں یا کوئی اور ہے تو بس ایسے ججز کے پاس میرے کیس جائیں جو ان کے کیسز کے اندر ان کو نظر آتا ہے کہ فیوریبل مجھے ڈیسیژن آ رہے ہیں، تو اسی طرح ہم آگے چلے جائیں. تو ایک چیز تو نظر آتی ہے کہ ایک پوائنٹ تو ان کا یہ فرمائش یا پھر پسندیدہ یا ان چیزوں کے اوپر تو نہیں ہوگا نا ایسے صاحب، یہ تو آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. اگر اس میں وہ ہے تو آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن یا تو یہ بانی پی ٹی آئی کے موڈ پہ تو نہیں ڈیپینڈ کر رہا کہ آپ میرا کیس جو ہے وہ فلاں کے پاس نہ لگائیں اور فلاں کے پاس. انہوں نے کہا ہے نا، انہوں نے کہا ہے کہ جی میں جسٹس فائز عیسیٰ سے ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ وہ مجھے جسٹس دیں گے، مجھے نہیں لگتا، فورس ہی نہیں کرتے کہ انہیں یعنی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ وہ کریں گے. تو اس لیے آپ باقاعدہ انہوں نے ایک درخواست دے دی ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ججز ان کو لگتا ہے کہ ان کے حق میں نہیں ہے تو انہوں نے باقاعدہ اس پہ درخواست فائل کر دی ہے. تو اب 3 انہوں نے مووز ان کو مل گئی ہیں. ایک فزیکل جو آپ کا ریمانڈ ہے وہ نہیں ملا، ٹھیک ہو گیا. پھر سیٹیں مل گئیں. تیسرا آپ نے یہ موو کر دی. تو اب مجھے لگتا ہے کہ جو ان کی لیگل جو وار لڑ رہے ہیں، پی ٹی آئی لڑ رہی ہے، لیگل وار جو پی ٹی آئی کے سابق چیف لڑ رہے ہیں، اس میں مجھے لگتا ہے کہ ان کا پلڑا تھوڑا بھاری ہو گیا. حکومت کے جو اتحادی ہیں ان کی جانب سے ابھی خاموشی اختیار کی گئی ہے، ان کی جانب سے کوئی ایسا بیان سامنے نہیں آ رہا. دیکھیں ویٹ اینڈ سی بھی وہ کر رہے ہیں، انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ حالات کسی اور طرف جا رہے ہیں. ہاں اس وقت کورٹس جو ہے نا ان کا موڈ بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے سب کو کہ اس وقت. تو جو حکومت کے اتحادی ہیں وہ دیکھیں حکومت کے اتحادی بھی اب یہ نہیں ہوتا کہ کورٹ کا ایک موڈ تو نظر آ رہا ہوتا ہے، اور یہ نہیں ہوتا کہ کورٹ سارے فیصلے ایک ہی حق میں کرتے، خلاف بھی جا سکتا ہے. ہاں وہ خلاف بھی جا سکتا ہے. لیکن فی الحال آپ کی جو حکومت کے اتحادی انہیں تو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ حالات کسی طرف بھی جا سکتے ہیں. یہ کہنا کہ حکومت سے اتحادی اس سے علیحدہ ہو گئے ایسا نہیں ہے کچھ بھی. ابھی یہ بہت ان کی جانب سے کوئی اس طرح سامنے آ نہیں رہی ہے نا. سارے دیکھیں وہ سارے اکٹھے ہیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اکٹھے ہیں. حکومت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نون لیگ، حکومت کا مطلب پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، کیونکہ صدر کس کا ہے؟ پیپلز پارٹی کا. تو پیپلز پارٹی کے صدر ہے نا. تو جب صدر ہے تو وہ حکومت ہے، یا ریاست کا وہ آئینی سربراہ اگر صدر ہے تو حکومت کس کے پاس ہے؟ پیپلز پارٹی کے پاس، ٹھیک ہے. اور باقی بھی بہت سارے عہدے ان کے پاس ہیں. تو اس میں یہ کہنا کہ اتحادی وہ ہیں تو صحیح اتحادی، لیکن وہ اس وقت حکومت ہے، اور حکومت میں اگر ایک حکومت کا اتحادی جاتا ہے تو باقی کو بھی جانا پڑے گا. تو اس لیے وہ اکٹھے ہی ہیں، ٹھیک ہے. آگے باقی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ان اتحادیوں کی کیا اپنی
پالیسیز ہیں, تو ان پالیسیز میں کچھ لوگ اگریسو ہوں گے, کچھ لوگ تھوڑا سلو چلیں گے, لیکن چلیں گے ساتھ ساتھ ہی. اچھا, اتحادی پھر وہ رہیں گے گورنمنٹ کے ساتھ ہی, کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ کیا کہتے ہیں, کمبل کو میں چھوڑتا ہوں, کمبل مجھے نہیں چھوڑتا نا. جب آپ اتحادی بن جاتے ہیں, سیٹیں لے لیتے ہیں, آپ گورنمنٹ ہے نا, کیسے چلے جائیں گے آپ علیحدہ ہو کے؟ یا تو آپ فیصلہ کر لیں کہ اپنے گھر جانا ہے تو پھر چلے جائیں. اور ابھی تک ایسی کوئی سچویشن بھی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑا سافٹ کارنر رکھتی ہے. پیپلز پارٹی بھی اس کو قبول, پی ٹی آئی بھی کسی کو قبول نہیں کرتی. پی ٹی آئی کی جو اپنی پالیسی ہے ابھی تک جو آج تک سامنے آئی ہے, پی ٹی آئی کسی کو بھی ساتھ لے کے نہیں چلتی. پی ٹی آئی کی سولو فلائٹ ہے, ٹھیک ہے. اس سولو فلائٹ میں وقتی طور پر وہ کسی کی ہیلپ تو لے سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان دی لانگ رن وہ ساتھ چلیں, وہ نہیں ممکن ہے ان کے ساتھ. وہ گورنمنٹ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی کمانڈ کریں گے, وہ ایک چیز ہے پارٹی کے ساتھ. اچھا, کچھ اطلاعات تو تھیں پیپلز پارٹی کے ساتھ, اگر مخصوص نشستیں اور وہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے اور تو کہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہیں, کچھ اس طرح کی اطلاعات بھی تھیں؟ نہیں, اطلاعات ہیں, لیکن میں نے کہا نا پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں, ابھی کورٹ میں ان کے کیسز جو ہیں تھوڑا بہتر پوزیشن ہے, لیکن یہ بھی فائنل پوزیشن نہیں. آپ یہ نہ سمجھے میں نے 60% کہا ہے, میں نے ایک ریشو بتائی کہ 60% ان کا موقع بھی بہتر ہو گیا ہے, لیکن اب یہ کہیں کہ 100% تو 100% نہیں ہے, بعض کا تو 10% میں بھی کام الٹا ہو جاتا ہے. تو یہاں تو 40% ابھی موجود ہے. ابھی تو صرف یہ ہے کہ اب یہ سارا کچھ ہو گیا ہے, سپریم کورٹ سے انہوں نے کیا کیا ہے کہ رجوع کر لیا ہے الیکشن کمیشن نے. اگر چھٹیاں چلی جاتی ہیں, یہ کیس تھوڑا لٹک جاتا ہے, تو پھر چھٹیاں ہو جاتی ہیں, تو اس کا مطلب ہے 2 ماہ تو کچھ نہیں ہوگا, صحیح, حلف بھی نہیں ہوگا. تو گورنمنٹ اپنی پالیسیاں اپناتی رہے گی جو اس نے کرنا ہے. تو پی ٹی آئی کا امپورٹنٹ ہے کہ حلف کب اٹھاتے ہیں, تو وہ ابھی یہ دیکھنا آنے والے دنوں میں کہ کیا وہ 1-2 دن میں, 4 دن میں, 5 دن میں, 10 دن میں وہ جا کے اپلائی کریں گے نا. ابھی تو الیکشن کمیشن نے اپلائی کیا ہے کہ ہمیں وضاحت کریں. اب کورٹ ان کو کب کرتی ہے, جو بھی ان کو کلیئر کرتی ہے, گائیڈنس دیتی ہے, اس گائیڈنس کے تحت وہ پھر اس کے حوالے سے پھر کہ وہ کیا کریں گے کہ وہ جا کے آپ کی جو اسمبلیز ہیں یا آپ کے جو اسپیکر ہیں ان تک وہ بات پہنچے گی, پھر وہ بلائیں گے ان کو کہ جی ٹھیک ہے آپ اب آ کے حلف اٹھائیں. یہ جو امپورٹنٹ بات ہے, تو اب حلف اٹھانے والا اگلا پروسیجر ہے. اگر حلف ہو جاتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کی اکثریت ہو جاتی ہے, اکثریتی جماعت وہ بن جاتی ہے. حکومت جو ہے وہ تو 2/3 اکثریت کھو دے گی نا. نہیں, وہ 2/3 اترے گی نہیں, لیکن 2/3 اکثریت تو وہ کھو دے گی. جب 107 ان کی سیٹیں آ جائیں گی وہ کھو دے گی, اور وہ میرا خیال ہے آج کی نوٹیفیکیشن کے بعد وہ 2/3 اکثریت تو کھو چکی ہے نا. وہ تو واضح ہو ہی گیا. اب تو صرف یہ ہے کہ جب وہ پارلیمنٹ کے اندر آئیں گے اور آ کے حلف اٹھائیں گے, یہ بڑا امپورٹنٹ, بڑا اہم سٹیج ہے. یہاں پہ ہی سب کچھ ہونا ہے. صحیح, کہ ان کو حلف اٹھانے میں کے اندر جو ان کے پاس آپشنز ہوں گے, گورنمنٹ کے پاس, اسٹیبلشمنٹ کو, وہ اپنے آپشنز کیسے یوز کرتے ہیں, اور ٹائم بھی تو, اور پی ٹی آئی کیسے آپشن یوز کرتی ہے, اور درمیان میں کورٹ کی 2 ماہ کی چھٹیاں وہ کہاں پہ, اور ہر کسی نے اپنے پتے کھیلنے ہیں. صحیح ہو گیا. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آگے بڑھیں گے. ایسا صاحب, ایک جانب جو ہے وہ پنجاب پولیس 30% جو ہے وہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس میں جرائم کی شرح میں جو وہ کمی واقع ہوئی ہے. ابھی جو رپورٹس ہیں یا اطلاعات ہیں ان کو اگر دیکھیں ہم, تو پنجاب میں جو ہے وہ جرائم کی شرح میں اضافہ ہوا ہے. یہ رپورٹس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں, اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ پنجاب پولیس کا جو موقف ہے وہ کس پہ بیس کر رہا ہے. ایک تو ان کا وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی 1.5 لاکھ جو تھا 2022 کے اندر جو مقدمات تھے جو رجسٹرڈ نہیں ہوئے تھے, تو ہم نے آ کے اس کو رجسٹر کیا. ایک ان کا کلیم یہ ہے. اچھا, دوسرا ان کا کلیم یہ ہے کہ جی 15 کی کالز, خاص طور پر اگینسٹ پراپرٹی جو آتی ہے, 15 کی کال سے پتہ چل جاتا ہے. اچھا, اور آج اگر آپ لاہور کے اندر دیکھیں یا کسی ضلع میں بھی دیکھیں, 15 کی کال کو اہمیت دیتے ہیں. اور مزے کی بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ 15 کا ڈپارٹمنٹ بھی ان کا اپنا ہی ڈپارٹمنٹ ہے. یہ نہیں کوئی علیحدہ سے کوئی ڈپارٹمنٹ ہے اور وہ ان کو رپورٹ بھیج رہا ہے. خود ان کا ڈیٹا کیا ہے, مثلاً ڈکیتیز کتنی ہوئی ہے, اس میں مرڈرز کتنے ہوئے ہیں ڈکیتی کے دوران, پھر ریپ کتنے ہوئے ہیں, پھر کڈنیپنگ کتنی ہوئی ہے, کڈنیپنگ فار رینسم کتنی دفعہ ہوا ہے, اور کیا اس کی ریشو. اچھا, یہ اس طرح کا ڈیٹا نہیں اب یہ دیتے. اچھا, ٹھیک ہے نا, یہ بتائیں نا کہ اگر اپنا ڈیٹا دیں کہ جناب یہ ہمارا ڈیٹا ہے, پچھلے سال کا یہ ڈیٹا تھا, اس سے پچھلے سال کا یہ ڈیٹا تھا, یا اب ہمارا یہ ڈیٹا, اور یہ ڈیفرنس ہے. ڈیٹے کے بغیر یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ اتنے پرسنٹ جو ہے جرائم میں کمی واقع ہوئی؟ 15 کا کلیم کرتے ہیں. اچھا, مزے کی بات ہے کہ 15 کا جو ڈیٹا ہے وہ کتنا صحیح ہے, وہ کتنا اتھینٹک ہے, اس کی صحت, اس کو چیک کرنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں ہے. اچھا, یعنی 15 پہ جتنی کالز کم ریکارڈ ہوں گی تو یہ اس کے تناسب سے دیکھیں گے کہ چونکہ کالز کم ریکارڈ ہوئی ہیں تو لہٰذا جرائم کی شرح میں کمی آ گئی. جو کالز کم آئی ہیں جس دفعہ, تو جو یہ زوم کر لیتے ہیں کہ جرائم کم ہو گیا. حالانکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بہت ساری ایسی 15 کی کالز آتی ہیں اور جہاں کے اندر جو چیزیں بتائی جاتی ہیں بعد میں وہ پروو ہی نہیں ہوتی. اور لیکن بہت سارے ایسے واقعات اور کیسز ہوتے ہیں جو 15 پہ بھی لوگ نہیں کال کرتے. وہ انہیں پتا ہے کہ پولیس نے کچھ نہیں کرنا,
اور وہ ایسے درجنوں واقعات ہوتے ہیں جو نوٹس میں نہیں آتے, جو ریکارڈ میں نہیں آتے. ٹھیک ہے, چلیں اب پولیس کو یہ تو چاہیے نا کہ اپنا ڈیٹا شو کرے. اس وقت یہ ہے کہ یہ کنسیل کرتے ہیں, چھپاتے ہیں ہر چیز کو. جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال دی اور میرے پاس وہ لیٹر سارا موجود ہے جس کے اندر انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ وہ جو میں نے چائنا والا واقعہ اس دن بتایا تھا آپ کو کہ وہاں یہ واقعہ ہوا ہے, تو جب ان کے لوگوں سے پوچھا گیا انہوں نے کہا جی واقعہ کوئی نہیں ہوا, جبکہ خود بھی اس جو لیٹر ہے جس میں جو ایک سینئر پولیس آفیسر ہیں وہ سب کو بلاتے ہیں اور ساتھ لکھتے ہیں کہ جی وہ جو ایئرپورٹ پہ واقعہ ہوا تھا اس کے بارے میں بھی بات ہوگی, اچھا اس کا ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب جو پنجاب پولیس کا اس وقت اوور آل کنڈیشن ہے, مطلب ان کی تربیت کا عالم اگر میں کہوں تو, اور ان کی جو حالت ہے, ایک تو آپ نے سینئر پولیس افسر کو دیکھا گالی گلوچ والا. ابھی کل فیصل آباد میں ایک بڑا زبردست جو ایک واقعہ ہوا ہے جس سے میرا خیال ہے کہ اس کے حوالے سے اگر علماء دین اگر دیکھیں یا وہاں کے عام لوگ ہیں سب دیکھیں تو سب ڈسٹرب ہوئے ہیں بہت زیادہ. ہوا وہاں پر یہ ہے کہ کچھ ملزمان جو ہے پولیس نے انکاؤنٹر کیا, کچھ ملزمان اس میں مارے گئے, ہارڈن کرمنل ہوں گے کوئی ایشو نہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کوئی غالباً جو میری اطلاعات ہیں کہ انہوں نے قبرستان میں وہ گئے اور انہوں نے جو ان کے 5-6 بھائی تھے یا 7-8 بھائی تھے, اچھا ان میں سے 1-2 مارے گئے, تو باقی جو لوگ ان کے گئے وہاں پر انہوں نے وہاں پر ان کے لیے دعا کی اور پھر کو عہد ٹائپ سی کوئی انہوں نے ویڈیو چلائی کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے. اچھا جی, اب وہ جو سمجھ لیں ٹک ٹاک مقابلہ ٹک ٹاک, جب وہ ویڈیو باہر نکلی جو تھی سوشل میڈیا کے اوپر تو دوڑیں لگ گئی پنجاب پولیس کی, فیصل آباد پولیس کی دوڑیں لگ گئیں. اب سب نے کیا کیا, ان کے اس گاؤں میں جہاں وہ رہتے تھے وہاں پہنچ گئے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پرسنل کوئی لڑائی نہیں تھی, اسے پروفیشنلی ڈیل کرنا چاہیے. تو اس کی جو آڈیوز آئیں وہ بڑی شرمناک تھی, بہت افسوسناک تھی. ہر جو مسلمان ہے اس کا سر شرم سے جو ہے جھک گیا اور بڑا دکھ ہوا کہ اس طرح چیزوں کو ڈیل کیا جاتا ہے. وہ جو متعلقہ SHO صاحب تھے ان کو ببر شیر کہا جا رہا تھا, وہ مسجد میں گھسے اور وہاں پر مائک کے اوپر وہ جو ملزمان تھے یا جو بھی تھے ان کو وہ گالیاں دیتے رہے. ٹھیک ہے, اور نازیبا زبان استعمال کرتے رہے. پھر مسجد کے باہر آ کے انہوں نے اندھا دھند پوری پولیس نے فائرنگ کی. اچھا اب نہ جانے ان کو کوئی خوف تھا, دوسرا یہ ہے کہ باقی پولیس اہلکار جو تھے باقاعدہ وہاں پہ ویڈیوز بناتے رہے. صحیح. اور انہوں نے بھی سوشل میڈیا پہ, پولیس نے بھی سوشل میڈیا پہ ڈال دی ملزموں نے, اور یہ سارا مقابلہ کس پہ ہو رہا ہے, سوشل میڈیا پہ. سوشل میڈیا پہ مقابلہ کر رہے ہیں. اور موقع پہ حالانکہ اس طرح کی سچویشن میں اگر آپ گاؤں میں چلے گئے ہیں, اگر آپ نے اس طرح کی آپ نے ان کو وارن بھی کرنا ہے تو آپ کے پاس بہت سارے ٹولز ہوتے ہیں, میگا فون ہوتا ہے, وہاں جا کر آپ کہہ سکتے ہیں. چلے آپ نے مسجد میں بھی کرنا ہے تو اس کا ایک احترام ہے, کیونکہ اس مائک کے اوپر آپ کیا سنتے ہیں, تلاوت سنتے ہیں, 5 وقت کی آپ وہاں پر اذان ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور قرآن کی تلاوت نماز کے حوالے سے ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور یہ مسلمانوں کی ایک انتہائی سیکرڈ پلیس ہوتی ہے جس کا احترام انتہائی ضروری ہے. آپ کو کوئی بھی ایشو ہے اب وہاں جا کے تو نہ کریں نا, اب وہاں جا کے کریں جہاں پر وہ رہتے ہیں, چلے وہاں جا کے کر دیں. اتنا بڑا ایریا آپ کو مسجد ہی مل گیا, پھر مسجد کے سامنے آپ فائرنگ کر رہے ہیں, اس قدر شدید فائرنگ وہاں کی جاتی ہے اور ٹک ٹاک بنائی جاتی ہے. وہ اگر آپ عالم دیکھ لیں تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ غزہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, کہ وہاں کی فورسز اسرائیلی فورسز آ گئی ہیں وہ ایسا کر رہے ہیں, یا کشمیر مقبوضہ کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ٹریننگ آپ کو نظر نہیں آتی. میں نے کچھ سینئر پولیس افسر سے بات کی, انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے بھی حیران کن ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر کچھ واقعات ہوئے ہیں, کسی کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا ہے تو اسے پرسنل نہیں لیا جاتا, یہ ایک پروفیشنل انداز میں اس کو ڈیل کیا جاتا ہے. محکمہ اس کو ایک پروفیشنل انداز میں ڈیل کرتا ہے, کسی SHO کا یہ پرسنل ایشو نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح اس کو ڈیل ہی نہیں کیا جاتا کہ مسجدوں کے مائکس پہ جا کے اور اس کو اس طرح کیا جائے. تو میرے ایک سینئر پولیس افسر سے بات ہوئی, اس نے کہا جی ایک آپٹیکل کچھ غلطیاں تو ہوئی ہیں, لیکن میں نے کہا جی یہ سارا کچھ کرنا تھا تو وہ جو ملزم ہے ان کے گھر میں جائیں. آپ یہاں پر وہ SHO مائک یوز کر رہا ہے, گالیاں دے رہا ہے مسجد کے مائک کے اوپر, اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد یہ ہے کہ باقی جو ہے ان کی وہ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں. اچھا وہ بھی سوشل میڈیا, پھر نیچے بھی تعریف کے کلمات ہے کہ جی بڑا بہادر SHO ہے. یعنی مطلب یہ صورتحال آپ کی ذہنی ہو چکی ہے پولیس افسران کی, وہ ٹک ٹاکس کے اوپر جا کر سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ملزمان کے ساتھ مقابلہ جاری ہے. بہت شکریہ عزیز صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے شکریہ. مجھے دیں اجازت, نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.